बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 18 तारीख है, जुमे की दोपहर है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी खबर है, आपको पहले भी बताया था कि कुछ हालात बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की चीखें आपको पहले ही सुनाई दे रही थीं और आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। मरियम सफदर साहबा का केस लग गया है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनेगी। आपको याद करवा दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व जो केस था, उस केस की जमानत जो मरियम सफदर को मिली हुई थी, उस जमानत को मनसूख करवाने के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ था और अब खुदा खुदा करके महीनों नहीं बल्कि सालों के बाद उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू करने वाली है 22 तारीख को। बड़ी खबर है, बाजी के लिए बहुत बड़ी परेशानी की खबर है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से जरदारी साहब का जो तोता, फ्रंटमैन आप कह लें, तोता कह लें, जिसके अंदर उनकी जान है, मंजूर काका बेताज बादशाह था वहां लैंड माफिया और लैंड ग्रैबिंग का रिपोर्टेडली। उस उन साहब के ऊपर जो एंटी करप्शन के मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानत कैंसिल हुई। हालांकि जरदारी साहब ने बहुत कोशिश की कि उनकी जमानत जो है वो कैंसिल ना हो और उनको छुड़वा लिया जाए। ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि रिपोर्टेडली इसहाक डार जो है वो मुल्क से निकल गए हैं और जल्द ही शहबाज शरीफ और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से रवाना होना चाहते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि वो नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स का केस है उसका फैसला करके जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस, और उन्होंने वो 26 या 28 अगस्त से रोज की बुनियाद के ऊपर उस केस को सुनने का फैसला किया है। यह भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठा लिया है और उस डंडे के डर से अब बड़े बड़े मुल्क से भागेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उसी नैब अमेंडमेंट्स की वजूहात थी जिस वजह से पूरी नून लीग तकरीबन जो है उनके करप्शन के मुकदमात जो हैं वो एक साइड पर हुए और उनको रिलीफ मिला। स्पेशली शहबाज शरीफ, उनके बेटे, मरियम सफदर साहबा, ये तमाम लोगों को नैब अमेंडमेंट्स का फायदा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस बिल को खत्म कर देती है तो फिर जेल जाना पड़ेगा इनको। वो तमाम जो फायदे इन्होंने लिए थे वो खत्म हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके सामने रखेंगे। ये असल में हो क्या रहा है और करवा कौन रहा है, ये चीज आपके सामने रखते हैं। तीसरी बात आपके सामने जो रखनी है वो ये रखनी है कि काबीना के जो ज्यादातर वजीर हैं वो बस वजीर कम फनकार ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं और कई सारी तो ऐसी वजारतें हैं जिनकी पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं इस वक्त, वो वजारतें भी दे दी गई हैं। कौन सी वजारतें वो भी बताएंगे। और आखिर पर जो खबर है, जो असल में पहली खबर बनेगी, उसी के साथ मैं शुरू करूंगा और वो खबर है कि इमरान खान साहब के पास एक कमेटी भेजी गई, चंद लोग भेजे गए जेल के अंदर जिन्होंने इमरान खान साहब से साइफर से मुतल्लिक सवालात पूछे और उनको धमकाया कि आपको इस मुकदमे के अंदर सजाए मौत भी हो सकती है, इसलिए आप बाज आ जाएं और आप जो ये डटे हुए हैं इससे बाज आ जाएं। मकसद इमरान खान को एक तंग तारीख सेल के अंदर रखना और उसके साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि वो किसी तरीके से टूटे, एनआरओ लें, मुल्क से बाहर भागें ताकि जान छूटे उनसे और उनकी पार्टी से। इस टाइम जान शिकंजे के अंदर आई हुई है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे उनको जवाब दिया कि ना ही साइफर की कॉपी मैंने गुम की है और ना ही मुझे पता है कि वो कॉपी किसने गुम की है। मैं इसके ऊपर अपने बयानात पहले ही जेआईटी के सामने पेश कर चुका हूं। वही मेरा बयान है, वही मेरा जवाब है। अब अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ पूछना है तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप मेरा पहले वाला बयान देख लें। रही बात इमरान खान ने यह कहा कि आप मुझे डरावे दे रहे हैं कि मुझे सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है, मुझे 1000 साल भी इस सेल के अंदर रहना पड़ा तो मैं रहने को तैयार हूं। मैं अपने जो असूल हैं, जो वैल्यूज हैं,
ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اس سے بھی گندے سیل کے اندر آپ رکھنا چاہتے ہیں, مجھے اس سے بھی گندی جگہ کے اوپر, اس سے بھی آپ مجھے سخت ترین سنگین سزائیں جیل کے اندر دینا چاہتے ہیں, آپ دے لیں, لیکن میں نظریے کے اوپر اور پاکستانی قوم کے حق کے اوپر کسی صورت سودا نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب نے ببانگ دوہل واضح اعلان کیا ہے, واضح طور پر پیغام بھیجا ہے کہ جو دل کرتا ہے آپ کر لیں, میں اپنے نظریے کے اوپر کھڑا ہوں. مقصد دوسری طرف سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے وہ مانے, این آر او سیکھ کرے, جس طریقے سے شہباز شریف اور دوسرے لوگوں نے این آر او لیا اور نواز شریف نے لیا, یہ ملک سے بھاگ گئے اس وقت, اور اب اگر عمران خان بھی بھاگیں تو وہی ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کی جو ووٹرز کے اندر پذیرائی ہے, جو اس وقت ہر سروے کے اندر عمران خان سب سے آگے نظر آ رہے ہیں, اگر عمران خان این آر او لینے کے لیے راضی ہو جائیں اور ملک سے بھاگنے کے لیے راضی ہو جائیں تو وہ تمام جو سروے کے اندر عمران خان کی پیش قدمی ہے اوپر کو, وہ تمام دھڑم کر کے گر جائے گی, اور جو الیکشن بار بار عمران خان کی مقبولیت کے ڈر سے ڈیلے کرنے پڑ رہے ہیں وہ نہیں کرنے پڑیں گے, اور الیکشن کروا کے یہاں ایک پپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بٹھا دی جائے گی. یہ مقصد ہے بنیادی طور کے اوپر. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر دوبارہ سائفر پہ سوالات کیے گئے. یہ سوالات سائفر پہ نہیں تھے, اصل مقصد عمران خان کو دھمکیاں دینا تھا, اصل مقصد عمران خان کو یہ بتانا تھا کہ اگر آپ نے این آر او نہ مانگا, اگر آپ نے کوئی سمجھوتا نہ کیا, آپ نہ ٹوٹے, تو پھر آپ کو سزائے موت اور عمر قید دی جا سکتی ہے. سوچ کے تو یہ گئے تھے کہ خان ڈر جائے گا. خان نے آگے سے ڈٹ کے ٹکا کے جواب دیا ہے اور کہا ہے جو دل کرتا ہے کر لو, اس سے بھی زیادہ ظلم کر لو, میں یہاں پر کھڑا ہوں. پھر خان صاحب کی جب اپنے وکلا کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے میک شور کیا کہ وہ یہ پیغام باہر بھی بھیجیں. انہوں نے اپنے وکلا کے تھرو یہ پیغام باہر بھی بھیجا ہے کہ قوم کو میرا پیغام دے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے, میں تھک نہیں رہا, میں ڈٹ کے آپ کے لیے کھڑا ہوں, میرے پہ اور بھی ظلم ہوئے میں تب بھی نہیں ٹوٹوں گا, میں جیل کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا, بس آپ لوگوں نے باہر کمپرومائز نہیں کرنا. تو عمران خان کا قوم کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ میں اندر اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا, باہر آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو سیل کے اندر رکھ کے, گرمی کے اندر رکھ کے, دوسری جگہوں کے اوپر رکھ کے توڑا جا سکتا ہے. حفیظ نیازی جو عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب سخت ترین ناقد اور سیاسی دشمن ہیں عمران خان کے. میرا خیال ان سے بڑا سیاسی دشمن پاکستان کے اندر عمران خان کا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے بھی ٹیلی ویژن میں انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ نہ گرمی عمران خان کو توڑے گی, نہ کوئی سختی توڑے گی. وہ نظریے پہ کھڑے ہونے والا بندہ ہے, وہ ان کو اس جگہ پر مات دے گا, ہرائے گا کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں. تو تعریف تو وہی ہوتی ہے جو آپ کے سیاسی دشمن بھی کریں, ورنہ دوست تو سارے تعریف کرتے ہی ہیں. اگلی خبر جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نے زرداری صاحب کی اور ان کی پارٹی کی چیخیں سنی تھیں. آپ نے خورشید شاہ صاحب سے کام شروع ہوا تھا, رضا ربانی صاحب, اور اب دوسرے ان کے اکابرین بھی بار بار الیکشن کمیشن اور حکومت کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین منظور کاکا جو ہیں ان کی ضمانت کینسل ہوئی اور وہ جیل گئے. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے لگ رہا ہے کہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے. بندیال صاحب جاتے جاتے, ابھی تک تو وہ اس طرح سے انہوں نے بڑے واضح ڈیسیجنز نہیں دیے, لیکن لگ رہا ہے کہ جاتے جاتے وہ 2-3 کیسز کے اوپر واضح ڈیسیجن دینا چاہتے ہیں. ایک تو انہوں نے 22 تاریخ کو باجی مریم کا کیس لگا دیا ہے. جی ہاں, یہ وہی کیس ہے جو منی لانڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ تمام کرپشن کا کیس تھا. اس کیس میں مریم صاحبہ کو بیل ملی ہوئی تھی, ضمانت ملی ہوئی تھی. نیب نے سپریم کورٹ کے اندر اپلائی کیا ہوا تھا کہ ان کی ضمانت خارج کی جائے کیونکہ میرٹ پہ نہیں ملی, اور یہ بڑے مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. اب اچانک سے سپریم کورٹ نے یہ بیل کینسلیشن جو ہے اس کی پٹیشن لگا دی ہے. 22 تاریخ کو سننے جا رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ اس سے پہلے ہی شاید وطن سے فرار ہو جائیں گی, اور مشکل حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے لگتا ہے ڈنڈا اٹھا لیا ہے فائنلی ان چوروں کے خلاف. اٹھانا تو چاہیے, ضمانت تو اس میں کینسل ہوتی ہے, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کرتا کیا ہے, کیونکہ ہماری امیدیں تو بہت ساری پہلے بھی تھی سپریم کورٹ پہ. انفارچونیٹلی جو پریشر بنا سپریم کورٹ پہ, جس طرح کے حالات بنے, پھر اس طرح کے وہ فیصلے نہیں آ سکے جو آئین اور قانون کے تحت آنے چاہیے تھے. اگلی بات
اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک اور لینڈ مارک ڈیسیجن کیا ہے چیف جسٹس نے، اور وہ انہوں نے کیا ہے کہ 28 اگست سے وہ جو نیب کے اندر امینڈمنٹس کا لا تھا اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ یہ امپورٹنٹ کیس اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان تمام لوگوں نے نیب امینڈمنٹس بل کی وجہ سے اپنے کیسز فارغ کروائے۔ اب یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کیس کو چیلنج کیا تھا، ان کی بھی پٹیشن تھی، یہ سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نیب امینڈمنٹس کو فارغ کر دیتی ہے تو تمام چاچو کا بیٹا اور تمام پارٹی نے جو لوشے لوٹے ہیں، اپنے 1100 ارب سے زیادہ کے جو کرپشن کے کیسز فارغ کروائے ہیں، وہ تمام شوشے اور لوشے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ جو ککڑ ہے وہ ٹوکری کے نیچے آ جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دو بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک تو سپریم کورٹ نے مریم صفدر صاحبہ کی ضمانت منسوخی کی جو اپلیکیشن ہے وہ 22 تاریخ کو لگا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیب امینڈمنٹس 28 اگست سے اعلان کر دیا چیف جسٹس نے کہ میں ریٹائر ہونے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ میرے لیے یہ بڑی بدنامی کی بات ہوگی اگر میں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ ریزالو بڑا کلیئر ہے، کیس بھی بڑا کلیئر ہے۔ اگر میرٹ پہ کیس کا فیصلہ ہوا تو نیب امینڈمنٹ سے کسی صورت رک نہیں سکتی، کیونکہ قانون ہے کہ کسی ایک شخص کو یا چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ نیب کی تو وہ تمام امینڈمنٹس تھیں ہی شریف خاندان اور ان کے کلوز جو ہواری تھے ان کو فائدہ دینے کے لیے وہ امینڈمنٹس کی گئی تھی۔ اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چاچو بھی پریشانی میں ہے اور بھتیجی بھی پریشانی میں ہے، اور 22 تاریخ کو اگر ضمانت کینسل ہو گئی تو پھر مریم صفدر جو ہیں وہ جیل جا سکتی ہیں۔ جو حالات بدل رہے ہیں اوپر لارجر لیول کے اوپر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب ایسے ہی نہیں چیخ رہے، بلاول صاحب ایسے ہی نہیں چیخ رہے، ڈنڈا اب سب کے پیچھے شروع ہو گیا ہے، اور جو انہوں نے خان کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا تھا مجھے لگتا ہے مکافات عمل جو ہے وہ اب ان کے پیچھے آنے والا ہے۔ ایک اور اسی سٹوری سے ریلیٹڈ سٹوری ہے جو آپ کی خدمت میں نے رکھنی ہے، وہ سٹوری یہ ہے کہ جو احد چیمہ ہیں جو موجودہ نگران وزیر اعظم کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، ان صاحب کی بھی ضمانت منسوخی کی جو اپلیکیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لگ گئی ہے۔ نیب نے ان کی بھی ضمانت منسوخی مانگی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ نے اٹھا کے لگا دی ہے، اور اب اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا، فیصلہ اگر میرٹ پر آیا تو آپ کو احد چیمہ صاحب بھی، مریم صفدر صاحبہ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی واپس جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر فیصلہ میرٹ پر نہ آیا تو پھر آپ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر بس وہی ہو سکتا ہے جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں۔ جس طرح کے فیصلے عدالتیں پریشر کے اندر آج کل دے رہی ہیں، شاید ایک فیصلہ اور اسی طرح کا ہوگا۔ لیکن جو موجودہ حالات جو سیاسی کروٹ لے رہے ہیں، جس طریقے سے اس ٹائم زرداری صاحب بار بار اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ نگران وزیر اعظم کے اوپر ان کی گورنمنٹ حملہ کر رہی ہے، ان کے لوگوں کی ضمانتیں جس طریقے سے کینسل ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اس ٹائم مریم صاحبہ کا کیس اچانک لگ گیا ہے، پھر نیب امینڈمنٹس کا کیس لگ گیا ہے، لگ رہا ہے کہ شاید جیل یاترا کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کپتان تو ٹوٹا نہیں، ان لوگوں نے تو 2 گھنٹے نہیں نکالنے۔ آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ تو باجوہ صاحب تھے، انہوں نے تو اے نہیں A++ کلاس جیلوں کے اندر ان کو رکھا تھا۔ مریم صفدر صاحبہ تو جو ہیں وہ پراپر، میں نے وہ جگہ دیکھی تھی جہاں انہیں جیل میں رکھا گیا، وہ میریٹ ہوٹل سے کم کا کمرہ بالکل نہیں تھا، وہ بہت ہی ایک لیوش جگہ پر ان کو رکھا گیا تھا۔ اس بار اگر انہیں واقعی جیل کاٹنی پڑی تو پھر آپ کے سامنے پتہ چلے گا کہ بیان کس طرح کے دیے جاتے ہیں اور دوسروں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے۔ فی الحال تک اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔